बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा इलेक्शंस का माहौल ज़रा गरम गरम चल रहा है, तो ज़रा मैंने कहा कि कराची भी ज़रा चक्कर लगा लिया जाए और मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर ली जाए, क्योंकि MQM जो है और नून लीग कुछ सीटों पे तो इत्तेहाद करके बैठी हुई है, लेकिन कुछ सीटों पे इत्तेहाद नहीं है और नून लीग वालों ने MQM के खिलाफ बंदे भी पिच किए हुए हैं। ये कौन सा इत्तेहाद है, कैसा इत्तेहाद है और ये क्या हो क्या रहा है असल में। लेकिन कमिटमेंट जो है MQM वाले कहते हैं जनाब कि जो भी हुकूमत बनाएगा उससे एक ही कमिटमेंट ली जाएगी, और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जाए, और अगर ना की गई अगर, तो फिर हम फैसला करेंगे कि फिर हमने क्या करना है, फिर क्या फैसला करेंगे, कितने अरसे में करेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 90 दिन से ज़्यादा का टाइम लग सकता है या नहीं लग सकता, और 90 दिन के बाद भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होती तो फिर MQM क्या फैसला करेगी, उस पर हम बात करना चाहेंगे जनाब। और आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पे बहुत बात हो रही है कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं जब वो जीत जाएंगे, जिनका ताल्लुक PTI से है, जिनको PTI के टिकट मिले हुए हैं, जब वो जीत जाएंगे तो अगर उनके सामने बोरियां खोल दी जाए तो उनके ईमान जो है वो डगमगा सकते हैं। अगर डगमगा सकते हैं उनके ईमान, तो क्या अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन पे क्या कानून लागू होगा, और कानून लागू होगा भी या नहीं होगा, या वो उसी तरह चले जाएंगे जैसे पहले कई लोग जो है नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी जब, तो PTI छोड़ के चले गए थे। अब इस मसले में एक पिटीशन जो है वो इस वक्त मौजूद है और उसका फैसला होना बाकी है। उसमें पता चलेगा जनाब कि जो PTI के टिकट पे, क्योंकि PTI तो बैन नहीं हुई, PTI एज अ पार्टी तो बैन नहीं हुई, हाँ उसको बल्ले का निशान नहीं मिला, लेकिन PTI एज अ पार्टी बैन नहीं हुई। तो फिर जो लोग PTI का टिकट लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं जनाब हम आज़ाद हैसियत से चल रहे हैं, अगर कल वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उनको कानून क्या कहता है, क्या वो कर सकेंगे ऐसा या नहीं कर सकेंगे। राजा रियाज साहब बहुत अच्छी और नामी ग्रामी शख्सियत, फैसलाबाद की, बीमार हो गए। उनका इशू था, स्पाइनल कॉर्ड का इशू था, उनको हर 15 रोज़ के बाद एक इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज हो जाती है। इस वजह से वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सके और उन्होंने अपने साहबजादे राजा दानियाल को कहा जनाब कि वो मेरी जगह इलेक्शन लड़ेंगे, और नून लीग वालों ने राजा दानियाल को टिकट दे दिया राजा रियाज साहब से लेके, ताकि उनके बेटे, उनके साहबजादे जो हैं वो इलेक्शन लड़ सके। उनके हल्के में एज सच क्या चल रहा है। और चकवाल जहाँ पे एयाज अमीर साहब भी बड़ी जनाब धूमें मचा रहे हैं, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वहाँ पे बड़ी गर्मा गर्मी जारी है। एयाज अमीर साहब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ जनाब, एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ, और चकवाल का इसलिए जिक्र करूँ कि वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजा मजहर हुसैन साहब भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से। मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? बड़े जलसे कर रहे हैं, बड़े बड़े, क्या हो गया है? जी कुछ नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं और अब सब लोगों को ये गुमान है शायद कि कराची पे उन्होंने जो अपनी पावर, अपने पैसे से कब्जा जमा लिया है, तो लोगों ने अपना जो है वो रंग दिखाया है, लोगों ने बताया कि वो किसके साथ हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो 21 जनवरी को जो जलसा था वो इस आने वाले इलेक्शन के लिए रेफरेंडम था, और लोगों ने, कराची के लोगों ने ये बता दिया 21 जनवरी को कि वो किसके साथ हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को रस्म अदा होनी है। 21 जनवरी को कराची में जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं और जिस तरह से आए हैं और जिस जज्बे से आए हैं, ये नौश्ता दीवार है इंशाअल्लाह ताला 2024 8 फरवरी ये शहर इंशाअल्लाह ताला MQM के वोटों से कामयाब होगा इंशाअल्लाह। आप तो रस्म 8 फरवरी को कह रहे हैं जनाब अदा होनी है, ऐसे जैसे कोई रस्म हिना जहाँ पे जनाब अदा होनी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप जू मैनी बातें कर रहे हैं मुस्तफा भाई आजकल। नहीं, मैं तो जो वो जुमाइनी बातों का आदी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई जुमाइनी बातें नहीं है और ये हकीकत है और मैं हकीकत बयान फरमा रहा हूँ। अच्छा, तो ये क्या झगड़ा क्या हो गया था ये नून लीग के साथ टिकटों का? फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़ी, क्या एक्चुअल मसला क्या था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना पहले था ना बीच में कुछ हुआ झगड़ा और ना अभी कोई झगड़ा है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी दोस्ती, हमारा
جو ایک تعلق ہے وہ نون لیگ سے بالکل ابھی بھی تھا، ابھی بھی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ صرف بات یہ تھی، گفتگو یہ تھی کہ جہاں سے میں نے پیپر جمع کرائے تھے وہیں سے شہباز شریف صاحب نے بھی پیپر جمع کرائے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ یہاں سے بھی الیکشن لڑیں۔ میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں سے اس جگہ سے بائی الیکشن لڑ چکا ہوں 2020-21 میں، اور میرے ووٹ اور ایم کیو ایم کے ووٹ اگر آپ ملائیں تو وہ جیتنے والے کے ووٹ سے زیادہ تھے۔ پھر میں نے یہاں پر بہت 3 سالوں تک جو ہے وہ بہت کام کیا ہے، ٹائم دیا ہے، لوگوں سے تعلق رکھا ہے، اور چونکہ یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے، مجھے جو تجربہ دیا ہے، میں شاید کچھ لوگوں کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں اپنے تجربات، اپنی صلاحیتوں سے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کے دوستوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں میں اس سے دستبردار ہوں، تو میری پارٹی نے اور میں نے وہاں سے دستبرداری اختیار کر لی تھی این اے کی سیٹ پر، اور یہ گفتگو تھی پہلے کہ وہ جیتیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی اور پنجاب سے بھی، تو وہ پنجاب کی سیٹ کو ریٹین کریں گے، اور جب یہ سیٹ کو خالی کریں گے تو ایم کیو ایم دوبارہ یہاں پر حصہ لے لے گی۔ یہ بات طے ہوئی تھی، ہم نے سیٹ چھوڑ دی تھی، ہم نے ایگری کر لیا تھا کہ ہم اس کو وڈرا کر رہے ہیں، ہم یہاں سے الیکشن مصطفیٰ کمال نہیں لڑیں گے، پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی اور گفتگو شروع ہوئی کہ نیچے کے جو پروونشل اسمبلی کے جو حلقے ہیں اس کے اوپر بھی پھر یہ بات چیت چل رہی تھی کہ شاید اب وہ بھی دوستوں کا خیال تھا کہ وہ بھی چھوڑ دیں، تو وہ ڈیفینیٹلی میری بات اور ہے، لیکن نیچے کے لوگ جو ہمارے پروونشل اسمبلی کے ہیں وہ اگر ہم وہ چھوڑتے ہیں تو ہم نے اپنے دوستوں کو بہت احترام کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم پورے ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس کورنگی ڈسٹرکٹ پہ بڑا فرق پڑ جائے گا۔ تو ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ پھر وہاں سے یک طرفہ یہ اعلان ہو گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ نہیں، شہباز شریف صاحب یہاں پہ نہیں آ رہے، تو ابھی ان کے جو پی ایم ایل این کے جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پھر چونکہ شہباز شریف صاحب نہیں ہے تو پھر میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں وہاں سے۔ یہ والی بات ہے، اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ اختلاف نہیں ہے۔ الیکشن ہے، وہ اپنا میسج لے کر جائیں گے، ہم اپنا میسج لے کر جائیں گے، اور لوگ جس کو ووٹ دیں گے ہم اس کا احترام کریں گے۔ تو بیسیکلی یہ ہوا کہ وہاں سے شہباز شریف صاحب نے ودرا کر لیا، لیکن نون نے اپنا کینڈیڈیٹ ودرا نہیں کیا آپ کے ساتھ، آپ کے اگینسٹ پچ کیا ہوا ہے؟ نہیں جی بالکل، نون کے کینڈیڈیٹ ابھی موجود ہیں، دونوں پروونشل اسمبلی میں بھی اور جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی۔ آپ کے اگینسٹ پچ ہوئے ہوئے؟ جی بالکل اگینسٹ پچ ہوئے۔ تو پھر یہ اتحاد کس قسم کا ہے آپ کا اور نون لیگ کا؟ ایم کیو ایم کا اور نون لیگ کا اتحاد کس قسم کا ہوا پھر؟ جی یہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہے کہ جہاں دیکھیں کچھ 4 ایسے حلقے ہیں جہاں پر ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کے لیے وہ حلقے چھوڑے ہیں کراچی میں، اور تقریباً 9 کے قریب جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کے حلقے چھوڑے ہیں۔ وہاں پہ تو ہم الیکشن ہم مدد کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن فارمولا یہ طے ہوا کہ جہاں پر دونوں پارٹیاں سمجھتی ہیں یا اور پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ ان کا بھی اثر و رسوخ ہے، تو پھر وہاں پر یہ کہ اس کو اوپن کر دیا جائے اور وہاں پر الیکشن لڑ لیا جائے، وہاں پر اپنے کینڈیڈیٹ صاحب جو ہے وہ کھڑے کر لیں اور وہاں پر الیکشن لڑ لیا جائے۔ تو ہم تو پورے سندھ بھر میں سپورٹ کر رہے ہیں، تمام جگہوں پہ، صرف نواب شاہ سکھر میر پور خاص میں ہمارے پروونشل اسمبلی کے لوگ جیتتے رہے ہیں، وہاں پر ہم نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کر رہے ہیں، پھر سندھ کے دوسرے ڈسٹرکٹ میں اور سپورٹ کر رہے ہیں، جی ڈی اے کو، جے یو آئی کو، پی ایم ایل این کو، کراچی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں 4 این اے کے حلقوں پہ اور 9 تقریباً پروونشل اسمبلی کے حلقوں پہ۔ بیسکلی تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ہی سب کچھ دیا جا رہا ہے اور دیا ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان اے لارجر انٹرسٹ، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں کوئی ایگریمنٹ، کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہمارا نہیں ہے، یہ ایک کانسیپچول ایگریمنٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور 99% جو ہے وہ یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک آدھ سیٹوں پہ کہیں پر ایسا ہے کہ جہاں پر وہ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اثر و رسوخ ہے، تو اس کو ہم نے کہہ دیا کہ اس کو اوپن کر دیتے ہیں، ہم دونوں الیکشن لڑ لیں، جہاں پر جو جیتے گا پھر وہ اس کو سب لوگ مان لیں گے۔ اچھا چلے ایک ذرا یہ سمجھائیں، یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جو بھی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے ویسے، لیکن دین اگین اگر آپ کے حلقے میں نون لیگ والے بھی کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہوں گے، کئی سیٹوں پہ تو آپ لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ کر لی، لیکن کئی سیٹوں پہ آپ لوگ نہیں کر رہے، تو پھر وہاں پہ ووٹ تو ٹوٹے گا، اور بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے، ووٹ تو ٹوٹے گا وہاں پہ، بتا کہ وہ تو اٹ کین گو ایدر ویز۔ سو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب اتنے کینڈیڈیٹس ایک حلقے میں ہوں گے، ایم کیو ایم بھی ہوگا، نون لیگ بھی ہوگی، اور پھر وہاں پہ تو ووٹ ٹوٹے گا نا، باقی لوگ جو ہے وہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ کھڑے ہوں گے۔
دیکھیں ایسی سیٹیں 5% ہو سکتی ہیں، شاید 5 سے 10%. چلے آپ کی سیٹ کی بات کر لیتے، باقی چھوڑ دیتے. جی بھئی ابھی میں رانا صاحب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم تو میں اس کے اوپر کوئی جواب آپ میرے پاس نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی لیکن ہم الیکشن تو لڑنے والے لوگ ہیں اور الیکشن جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگ ہیں. میرا خیال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہے کہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کر لیں تاکہ ریالٹیز جو ہے وہ گراؤنڈ کی وہ آیا ہو جائے گی. اگر میں غلط فہمی میں ہوں تو میری غلط فہمی دور ہو جائے گی، اگر کوئی اور غلط فہمی میں تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. تو مطلب کہ ایک تو یہ تو پھر یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ووٹ ٹوٹ جائے گا. اینی ویز تھوڑا سا آگے چلتے. آپ لوگ آر یو پیپل ان لائک ٹو مائنڈس کہ آپ لوگ ووٹ دیں گے وین اٹ کمز ٹو لائک میاں محمد نواز شریف صاحب کہ جناب وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو ایم کیو ایم وہاں پر ووٹ ان کو دے گی، ان کے ساتھ ملے گی، ان کے فیور میں دے گی میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ بنے پرائم منسٹر، یا اس میں بھی ابھی تک کوئی ابہام ہے؟ کوئی ابہام نہیں. ہم نے بہت واضح کر دیا ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے. 3 آئینی ترامیم ایم کیو ایم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں. اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، تعلقیہ اور یونین کونسل لیول پر اس کو منتقل کرنا ہے. این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے جہاں سے، وہیں سے ڈسٹرکٹ کا جو شیئر ہے صوبوں کو دینے سے پہلے، صوبوں کو پیسے دینے سے پہلے اسی صوبے کے پیسے میں سے ڈسٹرکٹ کے شیئر ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دیے جائیں، آئینی تحفظ دیا جائے. اور تیسری بات کہ الیکشن لوکل گورنمنٹ کے جب تک نہ الیکٹڈ نہ ہو گورنمنٹ، اس وقت تک ملک میں نیشنل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، نیشنل الیکشن نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 باتیں ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. کوئی بھی پارٹی ایکس وائی زی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جو پارٹی ہماری ان کنڈیشنز کو مانے گی، ہم انکنڈیشنل ان کو سپورٹ کریں گے. یہ بالکل واضح ہے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے آئینی ترامیم. جو آئینی ترامیم کو مانے گا، اب تک جو پی ایم ایل این کے دوستوں نے بند کمروں میں اور وکل ہو کر میڈیا کے آگے کھل کر ہمارے اس آئینی ترامیم کی حمایت کی، کھل کر انہوں نے بلکہ اس کو بہت زیادہ انڈورس کیا ہے اور انہوں نے اپنے منشور کا اس کو حصہ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پہل کریں گے، ہمیں کوئی اس پہ تردد نہیں ہے کہ کوئی بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہو ہم اس کو پھر ووٹ دیں گے، یا کوئی بھی ہمیں اس پہ سپورٹ کرے گا. ہم پورے پاکستان میں ساری پارٹیز کے پاس کو ہم نے یہ بلایا تھا، بتایا ہے، اور ہم اس کے اوپر پرسو کر رہے ہیں. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ 40 نکاتی ڈیمانڈ اور 50 نکاتی ڈیمانڈ ایم کیو ایم نہیں دے رہی ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، جس سے میری ذات کو فائدہ نہیں ہے، پورے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے. ان کی دہلیز پر، ان کے ڈور اسٹیپ پر اختیارات اور وسائل جو نیچے آ جائیں گے. مصطفیٰ بھائی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے آپ کا، جو بھی بنے گا وہ آپ کو کمٹمنٹ دے پہلے تو آپ اس کو ووٹ ڈال دیں گے، اس کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے آپ لوگ اپنی ووٹیں شامل کر دیں گے. چلیں یہ بات تو سمجھ آ گئی. آپ جو بھی بنے گا، جو آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ ترامیم ہم لوگ کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، آپ ان ترامیم کے لیے کتنا ٹائم دے سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ جو بھی بنتا ہے، جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، یا جو بھی ون ون سچویشن ہوتی ہے جس بھی پارٹی کی. جی ہارڈلی 3 months، میرے خیال ہے ہارڈلی شروع کے پہلے دن سے لے کر 3 مہینے بہت ہوتے ہیں. 3 ہفتے میں ہونے چاہیے. ساری تیاری ہم نے پورا سارا ڈرافٹ، سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، پہلے سے لوگوں کو سرکولیٹ کیا ہوا ہے، پہلے سے ان کو دے رکھا ہے کہ بس اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، بات کر لیں. اس پہ 3 ہفتے بھی نہیں لگنے چاہیے، لیکن میکسیمم 3 months. If supposedly if that does not happen، آپ جو ترامیم مانگ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتی پوری 3 ماہ کے اندر، ویسے تو آپ کہہ رہے 3 ہفتے میں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ 3 ماہ میں بھی نہیں ہوتی وہ ترامیم، تو پھر what will be the MQM strategy؟ اس میں ifs and buts and pros and cons اور وہ بتائیں کہ وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی، یا you will take a step، a real step؟ نہیں، ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. بٹ جو سرکمسٹانسز اوکر ہوتی ہیں، سامنے آتی ہیں، ڈیفینیٹلی میں اس کے اوپر ہی جو ہے اپنا تجزیہ دے پاؤں گا. میں ابھی سے اسپیکولیٹ نہیں کر پاؤں گا کہ بھئی کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ریزننگ ہوتی ہے اس کی. تو جو سامنے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا بلکہ پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی وفاقی گورنمنٹ پہلے دن بجٹ کے آنے کے پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ 56% ڈویزیبل پول میں صوبوں کو بڑھ جاتا ہے، 44
پرسن ان کے پاس رہتا ہے، جس میں وہ ان کو فوج کو بھی پیسے دینے ہیں، جس میں ان کو جو ہے وہ لون بھی واپس کرنا ہے، اس کا انٹرسٹ بھی پے کرنا ہے، پی آئی اے کو بھی دینے، ریلوے کو بھی دینے، تو پہلے دن ان کے پاس اپنے بجٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کو لون لینا پڑتا ہے، بینک کرپٹ ہو جاتا ہے۔ 56% جو صوبوں کو دیتے ہیں وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نہیں نکلتا پیسہ، نیچے نہ ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہے، نہ ٹاؤن میں جا رہا ہے، نہ تو پاکستان تو بینک کرپٹ ہو گیا بیسکلی، پاکستان تو چلی۔ تو اس نظام کے تحت پاکستان میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو رہی ہے، بددلی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں اختیارات اور وسائل کو نکال کر پاکستان کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ یہ ایم کیو ایم کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ پہل کی ہے، اس میں کسی کو کوئی تردد ہونا نہیں چاہیے۔ اوکے، تو مصطفیٰ بھائی جو آپ کی باتوں سے مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر بھی آئینی ترمیم اگر نہیں ہوتی تو یو ول ڈیسائیڈ دین آفٹر لائک 90 days کہ what the MQM strategy would be۔ سو اگر وہ اس وقت تک وہ آپ کی کمٹمنٹ جو پہلے روز ہوئی ہے جس بھی حکومت سے ہوئی ہے اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اس وقت آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کرنا کیا۔ ابھی آپ تین نہیں لیا ہوا، ایسے ہی ہے نا؟ ول ڈیفینیٹلی میرے پاس وہ کازز سامنے آئیں گی تو میں اس کے اوپر ریئیکشن if there are like convincing arguments یا convincing وہاں سے پوائنٹس آئیں گے تو پھر آپ اپنی جو سپورٹ ہے جو بھی حکومت ہے اس پہ جاری رکھیں گے ایون اگر ترامیم نہیں بھی ہوتی تو۔ when the bridge will come will cross the bridge والی بات ہے نا، when the bridge ہم کیسے ابھی کہہ سکتے ہیں اس والی بات کو؟ کلیئرٹی تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے نا، اگر مائنڈ میں کلیئرٹی ہوگی تو پھر تو 90 دن کے اندر صحیح ہو جائے گی۔ نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ کو، اگر کلیئرٹی نہیں ہوتی تو 1 point ایجنڈا ہی نہیں بناتے نا، اگر کلیئرٹی نہیں ہوتی تو 1 point ایجنڈا نہیں بناتے۔ 6 مہینے بات کر رہا ہوں میں ٹائم سپین کی، وہ ہم نے کہہ دیا، سب لوگوں کو کہہ دی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے سارا، اور ہمیں ہر حال میں اس کے اوپر چاہیے، ادروائز ہمیں کوئی شوق نہیں ہے حکومتوں کا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی۔ اور ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں بتانا چلوں کہ بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے دانیال راجہ، جو کہ راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ان کی جگہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ راجہ ریاض صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ مزمل اسلم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور چکوال سے راجہ مدر صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک پولیٹیکل سائٹ پہ بھی چلتے ہیں جناب، اور دیکھتے ہیں جناب کہ چکوال میں، فیصل آباد میں اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ الیکشنز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں، اور سارے مہمان جو میرے ساتھ موجود ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، مزمل اسلم صاحب پی ٹی آئی سے، دانیال راجہ جو کہ راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے ہیں فیصل آباد سے NA 104 سے، اور راجہ مظہر حسین پیپلز پارٹی سے PP 22 چکوال سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حلقوں میں کیا چل رہا ہے آج کل جی۔ لیکن سب سے پہلے مزمل اسلم صاحب سے۔ مزمل اسلم صاحب، ہاؤ ڈو یو سی تھنگز ہیپننگ شیپنگ اپ in the days to come? Do you see کہ آپ کو ایک اچھی conducive environment مل جائے گی as far as you are concerned؟ باقی تو ہمیں سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کی جہاں تک بات کی جائے، آپ کے حلقے کی جہاں تک بات کی جائے، وہاں پہ آپ کے لیے conducive environment ہے الیکشنز کے دن کے لیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آج سے الیکشن ڈے میں جو ہے 9 دن رہ گئے، 27 تاریخ ہو گئی ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوگا۔ 24 گھنٹے پہلے جو ہے آپ کو تمام سیاسی ایکٹیویٹیز ترک کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت تک فی الحال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کہیں پہ بھی کوئی ریلی جو ہے آزادانہ طور پہ نہیں نکال پا رہے، کنونشن نہیں کر پا رہے۔ کل کی مثال لے لیں، یا پرسوں جاوید ہاشمی صاحب کر رہے تھے تو ان کے کنونشن پہ جو ہے کہا کہ جی پولیس پہ پتھراؤ کر کے مقدمات لگا کر جو ہے لوگوں کو اریسٹ کر دیا۔ تو روزانہ کے 5-10 کانسٹیٹوئنسیز میں یہ ہو رہا ہے۔ کراچی بھی مختلف نہیں ہے۔ اب کراچی میں کل ایک ٹیسٹ ہے، کل جو ہے قائد اعظم کے مزار سے لے کر شہر قائدین، بہت چھوٹی سی جگہ، 1 کلومیٹر کے ریڈیس پہ ایک ریلی ہے۔ تو کل پتہ لگے گا کہ اس کو مطلب آزادانہ طور پہ کرنی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی۔ تو اوور آل جو ہے پینافلیکس نہیں الاؤ لگانے کے لیے، ہورڈنگز نہیں الاؤ لگانے کے لیے، اگر کہیں لگ جاتی ہے تو راتوں رات وہ جو ہے صفائی ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کے تھرو کوشش کری جاتی ہے، جب تو وہ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ سامنے سے دلیل یہ آتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت IT سیکٹر میں جو ہے، مطلب انٹرنیٹ میں جو ہے کچھ ٹیکنیکی مسائل چل رہے ہیں
تو اور وہ اتفاق سے اسی ٹائم پہ ہوتی ہے جب ٹیکنیکل مسائل، جب کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو آزادانہ تو آپ نے بہت بڑا ورڈ بولا، جسے کہتے ہیں نا کہ قیدانہ بھی ایک بہت بڑا ورڈ ہوگا کہ اس وقت جو ہے تحریک انصاف کو کہیں سے بھی جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی جا رہی ہے، اپارٹ فرام کہ سب کو آزاد کر دیا ہے، وہ ایک الگ چیلنج ہے. تو سچویشن از ناٹ ویری گڈ. ون مور کوشچن، دس از لائک بڑی لاجیکل بات ہے یہ، کیونکہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ان آزاد حیثیت سے جو لوگ پیپل ہو ول میک اٹ، ان کو کیسے روکیں گے آپ ان دا ڈیز ٹو کم؟ وہ تو جب یہاں پہ بوریوں کے منہ کھلیں گے، جس بھی پارٹی کو اگر چاہیے ہوں گے، جس پہ کوئی نمبرز کی کمی ہوئی اور اس کو حکومت بنانے کے لیے نمبر چاہیے ہوں گے، تو آپ کے آزاد کینڈیڈیٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو جا کے ان سے جا کے مل سکتے ہیں. سو دیر از نو ریسٹرکشن ایز سچ. سو پھر اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس کے دو تین جو ہے حل ہے. ایک تو آپ آزاد کی بات کریں، جب ہماری پارٹی میں تھے اس وقت چلے گئے تھے، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا آپ سے اسمبلی. تو یہ تو مطلب ایک کھلا گراؤنڈ مل گیا نا ایک طریقے سے. تو بات یہ ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے کہ سپریم کورٹ نے بلہ لیا ہے پارٹی بیننی کی یا پارٹی ڈسکوالیفائی ان رجسٹرڈ نہیں کی. پارٹی آج بھی رجسٹرڈ ہے. تو جس کو پارٹی کا ٹکٹ جمع ہوا ہے وہ جو ہے آزاد نہیں ہے. جو کل انہوں نے بھی بات کی لطیف کھوسہ صاحب نے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے گیا ہے. تو اس پہ ایک فیصلہ ابھی ڈیو ہے کہ اس پہ عدالتیں کیا فیصلہ دیتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی اس پہ فیصلہ محفوظ بھی ہو چکا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 8 فروری سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ہمارے الیکشنز وغیرہ ہو جائیں، اور الیکشن صرف الیکشنز کی بات ہی تھی نا، تو اس پہ ہمیں بلہ مل جائے واپس، اور ہم جو ہے اپنے لوگوں کو 8 تاریخ کو کہیں کہ آپ فوری طور پہ جو بھی اس کی کاروائی ہے وہ کر لیں. ایک منٹ اس پہ کلیئرٹی چاہیے. ایک منٹ تیسرے پہ چلتے ہیں مزمل بھائی، اس پہ ذرا رک جائیں. آپ مطلب کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں ون آف دا آپشن تو ہے نا، انٹرا پارٹی الیکشن تو اس پارٹی کے ہونے ہی ہے نا. نو، واٹ یو آر سیئنگ از دیٹ الیکشن 8 فروری سے پہلے آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں. پاسبلٹی ہو سکتی ہے. پاسبلٹی نہ کرے نا، آپ گھمائے نا مزمل بھائی، سیدھی بات کرے نا. میں پارٹی اور میں کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، تو روٹ آؤٹ تو کوئی نہیں چیز ہو سکتی نا. تو اس میں ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا یہ کہ آپ نے الیکشن کرانے، ہو سکتا ہے الیکشن کل ہو جائیں، پرسوں ہو جائیں. ٹھیک. دانیال راج صاحب، آپ ایک پہلے بھی الیکشن کی کیمپین چلا رہے تھے اپنے والد کی، اور ساری کیمپین تو آپ کے کندھوں پہ ہی تھی، آپ ہی مینج کر رہے تھے چیزیں، اور راجہ ریاض صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیک آؤٹ کر گئے. کیا خیریت ہے ان کی طبیعت؟ کیا بہت زیادہ خراب ہو گئی راجہ صاحب کی؟ جی، سب سے پہلے ظاہر صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اور تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. راجہ ریاض صاحب کو جی پچھلے 5-6 مہینے سے بیک کا ایشو چل رہا ہے. ان کی جو لوئر بیک ہے، ڈسک کا کوئی ایشو چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ایوری 15 ڈیز انہیں ایک انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی موبلٹی کے ایشوز ہیں. تو اور ایسی کوئی بات نہیں، بس بیک پین کی طرح ایشوز ہیں جی. اچھا. سو ہاؤ از اٹ ورکنگ؟ آپ کے علاقے میں کیا حالات ہیں؟ مطلب آپ کا جو حلقہ ہے؟ الحمدللہ جی، ایوری تھنگ از گوئنگ فائن، اور بائی دی ول آف آلمائٹی اللہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہت سموتھ چل رہی ہیں جی. اچھا. تو واٹ آر دا چانسز؟ میں اوبیسلی آپ تو کہیں گے جناب آپ جیت جائیں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ یا نیوٹرل ہو کے میں آپ کو بالکل کلیئرٹی اور بالکل نیوٹرل ہو کے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور رحیم ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی توقع رکھتا ہوں جی. تو آپ ول یو میک اٹ؟ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی ول آف آلمائٹی اللہ، بائی دی پریئرز آف مائی فرینڈز اینڈ فیملی. اور سب سے بڑی بات جی، میرے جو حلقے کی عوام ہے جس طرح میرے ساتھ الیکشن لڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی. تو پی ٹی آئی کے وہاں پہ کون سے کوئی کینڈیڈیٹ ہے آپ کے اگینسٹ پچ ہوا؟ پی ٹی آئی کا آپ کو پتہ ہے کیونکہ دے ہیو لاسٹ دیئر سمبل جی. تو جو ان کی ایک پرپوز لسٹ آئی اس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، ہی از کمپیٹنگ اگینسٹ می. اچھا چلیں لیٹس سی. راجہ مظہر صاحب، وعلیکم السلام. کی حال ہے جناب؟ ساڈا چکوال ٹھیک چل رہا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया, आप मुझे प्रोग्राम में मौका दिया। नहीं, ये मोस्ट वेलकम। वहाँ पे तो अयाज अमीर साहब ने सुना है उत्थे तो बड़े जनाब टफ टाइम देता है, पीटीआई के उम्मीदवार हैं और जी माशाल्लाह काफी अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं आजमीर साहब। अच्छा, लेकिन वो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें 15 साल बाद फिर सियासत याद आ गई है। वो तो कहते थे मैंने सिर्फ साफत करनी है, सियासत नहीं करनी। इस दफा अचानक फिर वो आ गए इलेक्शन में, तो अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनको। बाकी प्रॉब्लम्स तो सारे पाकिस्तान में ही आ रही है मुख्तलिफ जमातों को। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनका स्टांस रहा है शुरू से कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इनको उन्होंने लेवल करने के लिए हमें चकवाल में डिस्टर्ब किया था कि चकवाल में हमें हर एक 3 कैंडिडेट से, एक एमएनए के और 2 एमपी के, उनको उन्होंने भी तीर का निशान नहीं दिया था। अच्छा, जो कि बाद में हम कोर्ट से ऑर्डर लेके हमने लिया है तीर का निशान जी। ठीक, तो इंशाल्लाह हम चकवाल में कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे अपनी पार्टी को पंजाब में इंशाल्लाह। चले लेट्स सी जी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, मैं मुजम्मिल साहब की तरफ दानियाल आपसे भी बात करता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक जी। मुजम्मिल असलम साहब, अच्छा तो बेसिकली यू आर वेटिंग फॉर द डिसीजन, कोई डिसीजन ऐसा आ जाए और वो डिसीजन ये हो कि जनाब आपको किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए और जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के एम्ब्रेला के नीचे हों, ताकि कल वो डिफेक्शन ना कर सके जैसे पहले 20, 21, 22 लोग आपको छोड़ के चले गए थे, नो कॉन्फिडेंस मूव जब हुई थी। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट थिंग, राइट? इसमें टेक्निकली जो है ना, हमसे सिंबल लिया है, पार्टी बैन नहीं हुई और जितने भी आजाद लोग थे उनका नॉमिनेशन फॉर्म, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा ना नॉमिनेशन फॉर्म के, में एक खाना होता है कि आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें आपने लिखना होता है कि जी अगर जो भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं वो, ठीक है ना। और साथ हमने वो भी लिखा था, और उसमें जब क्योंकि टिकट नहीं मिली थी तो उस वक्त आजाद हैसियत में डाला, तो नीचे लिखा था सियासी जमात। फिर जब ये 13 तारीख को सिंबल जब हमारा नहीं हुआ था, तो उस वक्त हम सारों ने जिन ने जो है गए थे लड़ने के लिए, उन्होंने पीटीआई की टिकट जमा कराया था। निशान पीटीआई का नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पीटीआई एज अ पार्टी की टिकट की बेसिस पे अपनी नॉमिनेशन डाली है। ठीक, तो ये सलमान अकरम राजा जो है लेके गए लाहौर हाई कोर्ट में, और कल उन्होंने हियरिंग भी हो गई इसकी, और उसमें फैसला महफूज है कि सलमान अकरम राजा ने ये कहा है कि मुझे आजाद ना समझा जाए, मेरा पीटीआई का निशान नहीं है, लेकिन मैं पीटीआई का मेंबर हूं और पीटीआई के बिहाफ पे लड़ रहा हूं। ये बात लतीफ खोसा ने भी कही है। तो अब इसमें क्या जजमेंट आती है? अगर ये जजमेंट आ जाती है कि जी बिल्कुल ठीक है, और इसको उसी तरीके से लिया जाए जैसे एक सियासी जमात से कोई बंदा जीतता है, तो अगर वो पार्टी से मतलब फैसले से अलग होता है तो जो भी होता है, तो वो सारा कुछ हो इसमें। तो एक ये पॉइंट है। दूसरा, वापस भी आ सकते हैं। तीसरा, किसी से इलाक भी हो सकता है। चौथा, इल्हाक वाली और वापसी वाली बात तो नहीं समझ आ रही ना। इल्हाक अगर किसी पार्टी की अगर आप बात करें, वो तो उन्होंने रूल आउट कर दिया ना। नहीं, इलाक का मतलब ये हो गया ना, खान साहब ने 2 नाम लिए थे, शिरानी और एक और पार्टी का, मैं नाम दूसरा, उसमें यह है कि जैसे इलेक्शन जीते और पार्टी से इंस्ट्रक्शन आ जाए कि आप इस पार्टी को ज्वाइन कर लें। आजाद हैसियत से जीते ना, आजाद हैसियत को 72 घंटे में किसी ना किसी को ज्वाइन करना होता है। हाँ। तो वो भी हो सकता है। तो वो ये आप बेफिक्र रहे, रिजर्व सीटें कहीं नहीं जाती। अच्छा, ये आप कह रहे हैं जनाब रिजर्व सीटें कहीं नहीं जा रही? हाँ, और दूसरी एक और बात भी, कल आप देखें ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने कोई 15-20 लोगों को रिवाइव किया है, मतलब उनको, जिसमें परवेज इलाही हैं और लोग हैं कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, इनको मफरूर की सनम जावेद है, तो उनके वापस से बैलेट पेपर छप रहे हैं। आप हो सकता है कि एक आध दिन बाद कहीं यही जो इलेक्शन करा रहे हैं वो कहेंगे जी ये सारे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन पॉसिबल। थोड़ा सा टाइम हमें और चाहिए, और उसमें क्या हो सकता है ये मुझे जरा क्लैरिटी के साथ बताएं। नहीं, अगर आगे टाइम हो गया तो हमारे लिए तो और इलेक्शन के लिए विंडो बड़ी हो जाएगी। सो आप ये कह रहे हैं कि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि 8 फरवरी से आगे चले जाए इलेक्शन? नहीं, हम नहीं चाह रहे। मैं नहीं चाह नहीं रहे, आप कह रहे हैं हो सकता है। वो जो इलेक्शन करा रहे हैं वो तो कोई ना कोई बार बार बहाना ले जाते हैं ना। पिछली दफा आरोप पे उन्होंने काम रोक दिया था। हाँ। तो अभी पिछले ये भी इन्होंने बोला था, इलेक्शन सिंबल जब हमारी पार्टी को दिए इन्होंने आजाद, तो बहुत सारे लोग कोर्ट चले गए कि जी ये सिंबल सही नहीं है, तो कोर्ट ने फिर चेंज करवाए थे। तो इस पे भी इन्होंने कहा था कि नहीं जी ये
بیلٹ چھپ رہے ہیں اس سے تو الیکشن کا عمل آگے جا سکتا ہے. اب ہم تو یہ تو ہر بات پہ یہ کہہ دیتے ہیں. ہم تو اس میں بھی خوش ہیں, ہم تو اس میں بھی لڑ رہے ہیں, ہم نے کہیں نہیں بولا کہ نہیں ہم نے نہیں لڑنا, یوں نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ہم تو آخری گیند تک جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا 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 راج صاحب, دانیال صاحب آپ سن رہے ہیں یہاں پہ تو جو ہے پی ٹی آئی والے دے آر ناٹ بیکنگ آؤٹ, دے آر سیئنگ کہ دے ول پلے ٹو دا لاسٹ بال. دانیال صاحب they should. ہاں اچھا جی سر. سو اف پر ایک جی کیا جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی آپ کچھ کریں بات. میں کہہ رہا تھی الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہی ہونے جا رہے ہیں. یہ جو میرے بھائی بات کر رہے تھے میں اس سے اگری نہیں کرتا. الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے جی انشاءاللہ تعالی. اچھا بٹ دین اگین جو میرے دوست میں نے یہ نہیں بولا, میں نے یہ کہا ہے کہ کل بھی بہت سارے ممبروں کو سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے, تو وہ جو ان حلقوں کے بیلٹ پیپر چھپ گئے وہ واپس سے نئے چھپیں گے, کیونکہ نئے امیدوار کا نام آئے گا, اس کو الاٹ بھی ہوگا, نشان بھی الاٹ ہوگا. تو پچھلے دنوں 2 دفعہ جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جی اس سے وہ جو ہے نا ہمارے کام میں خلل ہو رہا ہے, لیٹ ہو سکتا ہے, تو کہیں وہی نہ بولیں ہم تو 8 کیا ہم تو 7 کو تیار ہے کرنے کے لیے الیکشن. دانیال جو آپ کے والد صاحب کے حلقے میں جس کو آپ اب کور کر رہے ہیں, ان کی جگہ آپ لڑ رہے ہیں الیکشن, وہاں پہ اگر آزاد امیدوار ہوں گے, وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل کیے ہوئے جو لوگ ہیں جو آپ کے اگینسٹ پچ ہوئے ہوئے, وہ تو آپ کو ایک ٹف ٹائم دے سکیں گے, یا یو پیپل آر کمفرٹیبل؟ انشاءاللہ آئی ایم ویری کمفرٹیبل جی. میرے تمام دوست, میرے بھائی, خاص طور پہ جو میری حلقے کی عوام ہے بالکل میرے ساتھ ہے, اور مجھے اللہ کے گھر سے بہت بہتری کی امید ہے. انشاءاللہ میک اٹ جی. چلیں دیٹس گڈ جی. راج صاحب, راج مظہر صاحب. جی سر. آپ کہہ رہے تھے جناب آپ سے وہاں سے سمبل لے لیا تھا, جو نشان تھا لے لیا گیا تھا پیپلز پارٹی سے آپ کے حلقے سے. میرا حلقہ جو ہے وہ چکوال اور تلگانگ ضلع دونوں میں آتا ہے 22, اور میرے ایم این اے جو ہیں وہ NA59 سے ہیں. ایاز امیر صاحب NA58 سے لڑ رہے ہیں. میرے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں سردار ملک حسن صاحب, اور ان سے انہوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروایا تھا, اور ان سے انہوں نے نشان ان کو تیر کا الاٹ نہیں کیا. پھر ہم ہائی کورٹ گئے, وہاں سے ہمیں ہاؤ ڈڈ دس ہیپن, کہ آپ کو الاٹ کیسے نہیں ہوا؟ وہ انہوں نے جو پارٹی کا تھا فارمز میں, پارٹی میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑ رہا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے مینشن نہیں کیا, اور جب کہ انہوں نے مینشن کیا ٹیکنیکل ایشو تھا. میں نے کہا کوئی اوور آل کوئی براڈر ایسپیکٹ میں اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں کہ پارٹی کا کوئی ایشو ہے شاید. خیر اینی ویز مزمل صاحب, کمنگ بیک اگین, سو یو آر ریڈی ٹو پلے ٹل دا لاسٹ بال. ایک تو کلیئرٹی یہ آپ نے دے دی. سیکنڈلی, اور آپ نے یہ بہت بڑی بات کی کہ آپ ریزرو سیٹیں کہیں نہیں جانے دیں گے. دس از واٹ یو پیپل تھنک, رائٹ؟ جی بالکل ہمارا رائٹ ہے نا. اور مجھے ایک بات بتائیں نا, فرض کریں کہ 100 آزاد جیت جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ 100 آزاد جیت جاتے ہیں تو وہ 72 گھنٹے میں اگر کسی کو جوائن بھی نہیں کر پاتے تو کیا سٹیٹس ہوگا, قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ اس پہ کسی نے بات نہیں کی ابھی تک. سو وہ آپ اس لیے کورٹ گئے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی مل جائے بیفور. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ نہیں توڑ جوڑ کر سکے لوگ, ٹھیک ہے نا. آخر ہم نے بھی اس دفعہ مطلب کچھ نہ کچھ تو اپنے کینڈیڈیٹ سے بات کی ہوگی نا, لیکن دیکھیں رول آؤٹ نہیں کرتے ایک بات, لیکن میں ایک آپ کے آگے ایک اور پرمیٹیشن پھینک رہا ہوں جی, کہ اب 72 گھنٹے کی ٹائم لائن میں 100 آزاد جیتے, اس میں سے 5-6 توڑ بھی لیے, باقی 95 کسی پارٹی کو نہیں جوائن کر پاتے. اب ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ 72 گھنٹے بعد وہ پارٹی سے تو نہیں, اسمبلی سے تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. ٹھیک, اب کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن؟ ٹھیک ہے, I got your point. So اگر if your leadership says کہ join that party, that ABC party, جو بھی پارٹی, آپ کون سی پارٹی کو ویسے جوائن کرا سکتے ہیں آپ کے لیڈر؟ نہیں, ہم تو عمران خان نے بڑا کلیئر کہہ دیا نا کہ جی پی ڈی ایم والے تو سوچنے بھی نہ, قریب بھی نہ ہے. پیپلز پارٹی والوں کی رال ٹپک رہی تھی, اور لوگوں کی بھی. تو خان صاحب نے تو بڑا کلیئر کر دیا نا یہ بات. تو آپ بھول جائیں کہ ان میں سے کسی کے ساتھ ہلاک ہونا ہے, کوئی اپنا ہی آپشن ہوگا آؤٹ آف دا باکس. باقی یہ میرے آپ سے بات کرتے کرتے ذہن میں سوال اٹھا ہے, اور یہ بڑا لیگل کوشچن ہے, آپ بھی آنے والے پروگرام میں ضرور لیں اس میں کلیئرٹی, کہ اگر وہ 72 گھنٹے میں جوائن ہی نہیں کرتے کسی کو تو اسمبلی کا کیا سٹیٹس ہوگا اور کیا ہوگا, مطلب پھر کیا ہوگا, what next? Okay, but this is very important. ٹھیک, آپ question raise کریں, but there is another, I have another question for you. My question is
کہ آپ لوگ جو ہے جیسے مطلب کہ ٹھیک ہے 72 گھنٹے میں نہیں ہوتا ہے واٹ ایور ڈیسیژن, آپ کے ڈیسیژن اگر بالفرض یہ کورٹ آپ کے اگینسٹ ڈیسیژن دے دیتی ہے کہ جی they can go anywhere they want, all these independent candidates وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, then what's the strategy؟ دیکھیں اس میں تو سر ایک آلریڈی جو ہے جنہوں نے ہمارے سے موو آؤٹ کیا تھا اور جو ڈیفیکٹ کر گئے تھے ڈیورنگ دا گورنمنٹ, اور جو پوسٹ ہماری گورنمنٹ جو ہم سے چھوڑ کے گئے ہیں, ان میں سے آج کوئی بھی جو ہے نا وہ والی پوزیشن میں نہیں ہے جو 2018 کی پوزیشن. راجہ ریاض صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے ساتھ, میں ابھی یہی بات کر رہا تھا, تو دانیال صاحب بڑے پازیٹیو لگ رہے ہیں, میں ان کو آئی وش ہم گڈ لک آلسو. تو اب یہ 2008 کا جو ہے نا, اس میں اس 8 فروری میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو وہ ہوگا جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے اور وہ لڑ رہے ہیں, تو ایک ان کا نتیجہ جب سامنے آ جائے گا, اور اگر اچھا نتیجہ نہیں ہوگا تو جو ہماری سیٹوں سے جیت کے جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آگے پھر مستقبل ان کا بھی ختم, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹنگ پوائنٹ. اور دوسرا یہ کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس سارے پروسیس میں نہیں چھوڑا, تو why would they leave us on February 8, ٹھیک ہے نا. فرینکلسٹائن دیکھیں وہ ایک ڈالر جو ہوتا ہے اس پہ ڈالر پہ بڑی کشش ہوتی ہے. ہاں وہ ہوتی ہے, لیکن ٹو بی آنیسٹ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں, ان کو آپ دنیا میں سونے کی جنت بھی بنا دیں گے نا تو وہ پرنسپل پہ کھڑے بھی رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور لوگ کھڑے رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہی 18 مہینے میں بہت سارے لوگ جنہوں نے جانا, بہت سارے کھڑے بھی رہے لیکن بہت سارے تتر پتر بھی ہو گئے اور بہت سارے انڈر گراؤنڈ ہو گئے, چلے بھی گئے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. جناب دانیال راجہ آپ کا بھی شکریہ, راجہ مظہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. صرف ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے الیکشنز ہیں, الیکشنز کو الیکشن کی طرح ہی لیا جائے تو بہتر ہے. اس میں ذاتی دشمنیاں یا جو انریسٹ ہوتا ہے اننیسیسری اس کو مت کریٹ کریں, اور ٹھیک ہے کرٹیسائز کریں ایک دوسرے کو, اور جو کرٹیسائز کر رہا ہے اس کو بھی برداشت کریں, اور جو کرٹیسائز ہو رہا ہے اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے. اینڈ لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آن February 8, اور جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو ماننے کی بھی کوشش کی جائے تو بہتر ہوگا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.